बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मोदी 2 हफ्ते के बाद वाइट हाउस जा रहे हैं और वहाँ पे उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि वो अपने मौत के परवाने पर दस्तखत करेंगे और उनके आगे कुआं और पीछे खाई है। वो क्या स्टोरी है, उसके अंदर क्या होगा, उसके ऊपर बात करेंगे। जनरल फैज़ हमीद का दौरा गैर ज़रूरी और नामुनासिब था। काबुल में जब उन्होंने दौरा किया और उन्होंने गर्म चाय का कप पिया और जिसके ऊपर कहा गया कि उन्हें चाय ठंडी करके पीनी चाहिए थी, वो क्या है सूरत हाल, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा एक वर्स्ट केस सिनेरियो पैदा हो गया है कि अगर तालिबान और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए तो बैकग्राउंड में क्या होगा। इमरान खान ने कह दिया कि अगर तालिबान बच्चियों को स्कूल जाने नहीं देते तो ये गैर इस्लामी होगा और किस सूरत में पाकिस्तान तालिबान को तस्लीम करेगा। उन्होंने चंद शराइत बताई हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जबकि पाकिस्तान का झंडा तुरखम बॉर्डर के ऊपर जैसे ही वो इंटर हुआ है, ट्रक अमदादी सामान लेके उसे उतार लिया गया है और वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। उसकी क्या कहानी है और उसके ऊपर अफ़गान तालिबान का क्या रद्द-ए-अमल आया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनाब जनरल फैज़ हमीद के दौरे के ऊपर। आप असद दुरानी को तो जानते होंगे, जो 1990-91 के दरमियान ISI के चीफ रह चुके हैं। इसके बाद वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल बुक्स के हवाले से भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुए, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जनाब जनरल साहब ने जो दौरा किया वो गैर ज़रूरी था और नामुनासिब था। उन्होंने कहा जी इसके नतीजे में अफवाहों और मफरूज़ों की सूरत में सामने आई। हालांकि उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे तरीके थे कि छुप के और ख़ामोशी से मुलाकात की जा सकती थी और इसके अंदर ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से दुश्मन को बात करने का मौका मिला। कहा यह जा रहा है कि अंदरूनी तौर पे इस हवाले से इदारे के अंदर भी एक इख्तलाफ पाया जाता है कि इन्हें ये दौरा इतनी खुल्लम खुल्ला नहीं करना चाहिए था। जबकि तालिबान के हवाले से उनका कहना है कि कोई पाकिस्तान के अंडर नहीं है, वो कोई पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में नहीं है, वो मुश्तरका मुफादात के ऊपर बात करते हैं। अगर बात उनको समझ आती है तो वो समझते हैं और अगर नहीं समझ आती तो वो बात नहीं करते। और ये हम देख रहे हैं कि किस तरीके से शाह महमूद कुरैशी ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि हमें तालिबान को तस्लीम करने की कोई जल्दी नहीं है। जब तक तालिबान इंटरनेशनल नॉर्म्स को नहीं समझेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के कहने पे वो कश्मीर की मुसल्लह जद्दोजहद के अंदर शामिल हो जाएं या कोई इस तरह का कोई ऐसा स्टेप उठाएं जो कि गैर मामूली हो। बहरहाल असद दुरानी ने अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने जनरल फैज़ हमीद के दौरे को गैर ज़रूरी और नामुनासिब करार दिया है। लेकिन तालिबान कश्मीर में क्यों आ सकते हैं और मोदी क्या करने जा रहा है, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन एक वर्स्ट केस सिनेरियो पैदा हो चुका है। अमेरिका किसी सूरत भी ये नहीं चाहता कि चीन, रूस और ईरान अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से फ़ायदा उठाएं और इस वक्त लग भी यही रहा है कि रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान मिल के एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ कोऑपरेट करने की बात कर रहे हैं। मगरिब ने उनके साथ कोऑपरेशन बंद कर दिया है, अमेरिका ने उनके एसेट्स फ्रीज़ कर दिए हैं, लेकिन चीन, रूस, पाकिस्तान और ईरान से आवाज़ें आ रही हैं कि तालिबान को टाइम दें, उनको वक्त दें और उनको संभलने का मौका दें। बहरहाल तालिबान ने अपनी जो नाइब वज़ीर हैं उनकी एक पूरी लिस्ट जारी की है, जिसके अंदर उन्होंने हज़ारा कम्युनिटी, ताजिक और उज़्बेक को शामिल किया और मुतालबा किया है कि अब हमें मानना चाहिए। लेकिन वर्स्ट के सिनारियो के अंदर अमेरिका और भारत, क्योंकि भारत इंतकाम पे उतरा हुआ है और वो किसी सूरत भी ये नहीं चाहता कि चीन और पाकिस्तान जो कि मुश्तरका दुश्मन हैं, अमेरिका के पाकिस्तान तो बाहर उस लिस्ट में नहीं आता, लेकिन भारत की वजह से इस लिस्ट में आ जाता है कि वो इंतकाम लेना चाहते हैं पाकिस्तान और चीन से, अपनी ज़िल्लत का जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर उन्होंने उठाई, और उसका बदला लेने के लिए मोदी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और उसके लिए वो एक ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं कि देखिए अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान जो थे वो अमेरिका के लिए दहशतगर्द थे, वो भारत के लिए दहशतगर्द थे, लेकिन जो ISIS खरासा है, अलकायदा है, बेशक वो अमेरिका के लिए
ایک طرح سے دہشت گرد تنظیم ہے، لیکن ان کو مقاصد کے لیے مختلف جگہوں پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ازبکستان موومنٹ ہے جو چین کے خلاف اور سینٹرل ایشین ممالک کے خلاف استعمال کی جا سکتی ہے۔ چین کے اندر ایغور مسلمانوں کا معاملہ جو اٹھایا جا سکتا ہے، اگر ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے اور کسی بھی طریقے سے پاکستان کے اوپر پریشر ڈال کے غیر ضروری مطالبات کروا کے طالبان کے ساتھ تعلقات خراب کروا دیے جاتے ہیں، تو امریکہ ریڈی ہے اس پراکسی کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو فنڈ کرنے کے لیے۔ امریکہ بتا رہا ہے افغانستان میں طالبان کو کہ میری مرضی کے بغیر تم نہیں حکومت کر سکتے، تمہارے فنڈز بند کر دیے گئے ہیں، تمہیں کوئی بھی مدد دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہاں پہ غربت کا یہ حال ہے کہ 93% لوگ خطۂ غربت سے نیچے ہیں۔ لوگ روٹیوں کے لیے تندوروں کے سامنے لائنیں لگا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کو روٹی، صاحب حیثیت روٹی خرید کے ان کو دے۔ وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام رک چکا ہے، جو مزدور ڈیلی بیسس پہ اپنی مزدوری کما رہے تھے وہ بند ہو چکی ہے، بینک بند ہیں، باہر سے جو منی کی سپلائی تھی وہ چینلز بند کر دیے گئے ہیں، اور امریکہ کہتا ہے کہ جب تک میری بات نہیں مانو گے تمہیں اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مودی اور امریکہ یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ اس طرح کا کھیل کھیلا جائے، ایسی خانہ جنگی کروائی جائے افغانستان کے اندر کہ چین، روس اور ایران کے اندر ان کو عدم استحکام کر دیا جائے، ان کے بارڈرز کو غیر محفوظ کر دیا جائے۔ اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت امریکہ کی ایک ہی اسٹریٹجی ہے کہ کسی طریقے سے آپ چین کو روک لیں، اور چین کو روکنے کے لیے واشنگٹن کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے، جبکہ مودی کی ایک ہی پالیسی ہے کہ پاکستان کو کسی بھی طریقے سے سی پیک کو نشانہ بنایا جائے، اور پاکستان کو پھلنے پھولنے سے، پاکستان کی تجارت کو، پاکستان کی کرکٹ کو، ٹریڈ کو، کسی بھی چیز کو پھلنے پھولنے نہ دیا جائے، اور دنیا بھر میں اس کے خلاف سازشیں کر کے اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو یہ ایک سازش ہے جو کہ امریکہ اور بھارت اس خطے کے اندر پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی داغ بیل ڈالی جا سکتی ہے۔ عمران خان نے کلیئرلی کہہ دیا، لگتا یہ ہے کہ پاکستان کو طالبان نے کلیئرلی جواب دے دیا، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے انٹرنل حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم اگر پوری دنیا کی بات مانتے ہیں تو جو لوگ ہمارے ساتھ 20 سال تک ایک آئیڈیالوجی کے اوپر لڑے، اپنی جانیں دی انہوں نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم نے 20 سال اس دن کے لیے جدوجہد کی کہ ہم دنیا کے کہنے پہ اپنی حکومت کو تشکیل دیں، دنیا کی باتیں مانیں، ان لوگوں کو شامل کریں جو امریکہ کے ساتھ اقتدار کے اندر شامل رہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور طالبان ایک پریشر کے اندر ہے، جو طالبان کے جو لیڈرشپ ہے وہ ایک پریشر کے اندر ہے کہ اگر انہوں نے اس طریقے سے ان باتوں کو، ان مطالبات کو فوری طور پہ مان لیا تو ان کے اپنے اندر دراڑ آ سکتی ہے، جبکہ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم چند چیزیں ہیں جس کے بغیر ہم کسی صورت بھی افغانستان کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک تو عمران خان نے BBC کو انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی اسلام کے اندر کسی بھی صورت بچیوں کو تعلیم سے روکنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ ایک ان اسلامک جو ہے ایک قدم ہے۔ لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جس طرح ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ بہت جلد بچیاں اپنے اسکولوں میں چلی جائیں گی۔ بیسیکلی اس انٹرویو کے اندر انہوں نے کچھ کھل کے بات کی ہے، لیکن وہ مسلسل طالبان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ طالبان کو ٹائم دیا جائے، اور ان کو ٹائم دیا جائے تاکہ وہ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ انہوں نے کہا جی طالبان کو ہیومن رائٹس کا احترام کرنا پڑے گا، اپنے لوگوں کو ہیومن رائٹس دینے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ طالبان کو ان ٹیررسٹ کو بھی روکنا پڑے گا جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اور خانہ جنگی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر افغانستان کے اندر خانہ جنگی ہوتی ہے تو اس کے بدترین نتائج سامنے آئیں گے، اور پاکستان کو اس کا ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جبکہ پاکستان کے جھنڈا کے حوالے سے آپ نے تصویریں اور فوٹیجز دیکھی ہوں گی کہ جیسے ہی تورخم پہ پاکستان کا ایک قافلہ جو ہے مدد لے کے پہنچا، تقریباً کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے اندر 3 ٹن کے قریب سامان تھا، 17 ٹرکوں کے اندر چاول اور دیگر غذائی جناز تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قحط سالی کا شکار ہے افغانستان، وہاں پہ جو خوراک ہے اس کی قلت ہے، اور سردیوں آنے سے پہلے لوگوں نے اپنے چند ماہ کا راشن
ہر حال میں دور دراز علاقوں میں، دیہاتوں میں، پہاڑوں میں سٹور کرنا ہے، ورنہ وہ وہاں سے ان کا نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے پوری دنیا کوشش کر رہی ہے، پاکستان بھی اس کا حصہ ہے۔ تو جیسے یہ ٹرک جب انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ دیکھا ہی جاتا ہے کہ کچھ طالبان جو وہاں پہ سیکیورٹی پہ مامور تھے، انہوں نے فوری طور پہ ٹرک سے اس جھنڈے کو اتارا، اس لکڑی کو توڑا اور اس طریقے سے اس جھنڈے کو لپیٹ کے لے گئے، جس کے اوپر ذبیح اللہ مجاہد سے سوال کیا گیا کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ تو ذبیح اللہ مجاہد نے کلیئرلی کہا کہ طالبان کی لیڈرشپ اس کے اوپر بہت سخت ناراض ہے۔ کوئی بھی ملک جب اس کا کارواں آتا ہے تو اس کے اوپر یہ ایک نارم ہے کہ اس ملک کا جھنڈا لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کیا جس نے بھی کیا بہت غلط کیا، اور ان کو بہت سخت سزا دی جائے گی تاکہ ان کو عبرت کا نشان بنایا جا سکے۔ جبکہ بات کرتے ہیں کہ مودی کیسے اپنے موت کے یعنی بھارت کے موت کے پروانے پہ دستخط کرنے جا رہا ہے، پلاننگ یہ ہو رہی ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں کانگریس کے اندر اینٹونی بلنکن کی بریفنگ سنی ہوئی ہوگی، جس کے اندر آپ ایک مارک گرین تھے سینیٹر، انہوں نے کہا کہ پاکستان کو چھوڑ کے بھارت کو کیوں نہیں آپ اپنا اتحادیہ بناتے، بھارت کی مدد کیوں نہیں لی جاتی، اور جو پیسہ پاکستان کو دیا جا رہا ہے وہ بھارت کو کیوں نہیں دیا جاتا، اور کیوں نہیں بھارت کے نارتھ ویسٹ کو آپ کاؤنٹر ٹیررزم ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کرتے۔ جس کے اوپر اینٹونی بلنکن نے کہا کہ جی ہم ہر آپشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیکن یہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں یہ ہم کسی اور سٹنگ کے اندر بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یعنی انہوں نے انکار نہیں کیا کہ کوئی اس طرح کا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، انہوں نے کہا جی ہم اس کو الگ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اور یہ ایک سینسٹیو چیز ہے جس کو منظر عام پہ نہیں آنا چاہیے۔ 2016 کے اندر امریکہ اور بھارت نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے، جس کے تحت دونوں ممالک ضرورت کے تحت کسی بھی ملک کے اسٹریٹجک مقامات کو مل کے استعمال کر سکتے ہیں، اور ان دونوں کے پاس ایک ایگریمنٹ موجود ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ قطر بہت دور ہے، یہ ان سینیٹرز نے بات کی، قطر بہت دور ہے، کویت بہت دور ہے، سعودی عرب بہت دور ہے، یو اے ای بہت دور ہے، کیوں نہیں انڈیا کو استعمال کیا جائے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کے لیے؟ وہی ایبسولوٹلی ناٹ جو پاکستان نے کیا۔ مودی جی ایبسولوٹلی یس کہنے جا رہے ہیں وہ، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہ حرکت کرتے ہیں تو پھر مودی کے پاس کیا جواز رہ جائے گا کہ وہ طالبان کو کہیں کہ ان کی سرزمین یعنی افغانستان بھارت کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ وہ خود موقع فراہم کر رہے ہیں ان کو بھارت کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، چاہے وہ کشمیر ہو یا چاہے وہ ہندوستان کا کوئی بھی علاقہ ہو، کہ جب آپ ان کے ملک پہ حملہ کرنے کے لیے، ان کے لوگوں کو مارنے کے لیے آپ اپنی سرزمین پرووائڈ کر رہے ہیں، وہاں پہ آپریشن کے لیے آپ ان کو اڈے دے رہے ہیں، تو پھر کیا جواز رہ جائے گا طالبان کو بھارت کے خلاف اقدامات کرنے سے؟ اور میرے خیال سے پاکستان کے تو یہ حق میں ہے کہ مودی یہ حرکت کریں تاکہ پھر ان کو پتہ چلے۔ اس کے بہت دور رس ایک طرح سے نتائج برآمد ہوں گے۔ ابھی تک سافٹ پاور کو استعمال کر رہا ہے افغانستان کے اندر، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر پاکستان کی بجائے بھارت کی زیادہ پینیٹریشن ہے، اور پچھلے 20 سالوں کے اندر اس نے بہت زیادہ پینیٹریٹ کیا ہے وہاں پہ، اور بھارت ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ برباد کر دے گا۔ بہرحال اس حوالے سے لیٹسٹ انفارمیشن آ رہی ہیں، اور جیسے جیسے یہ انفارمیشن آئیں گی انشاءاللہ ہم آپ کو فراہم کرتے رہیں گے۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔